رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. ये जो हज़रात पीछे बैठे हैं ज़रा सामने आ जाएं तो बेहतर है, स्पेशली जो यंग हैं, क्योंकि मजलिस जो है हमें अंग्रेज़ी में शुरू करनी है। मलाइका अपनी जगह ढूंढ लेते हैं, आप लोग इत्मीनान से बैठे सलावत पढ़ने का। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد ولأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات عليك برابر. As it had been announced, about 15 to 20 minutes of the majlis would be in English before we move to Urdu. I'd just like to summarize the theme that I selected for these 3 nights, and this is the third and the last of the series. Since the days of Azab, Sayyid al-Shuhada, coincided this weekend with the time of Christmas, I thought it to be appropriate to talk about a theme that I had seen in the hadith of Ahlul Bayt, where there has been the mention of the issue of similarity and shabahat between the shahadat of Prophet Yahya and the shahadat of Imam Hussain alayhi salam. This is coming from our Imams, and this was a point of interest for me to look at this issue. And keeping in mind that we live in a Christian country, at least the majority of people claim to be Christians, and it is the weekend coincided with the Christmas holidays. You know, this gave me an opportunity for me to study this issue and to share what I have found in history and ayat of Quran and the hadith of the Ahlul Bayt with you. What we saw in the last 2 majalis, on Friday and Saturday night, that there are 4 important points of shabahat and similarity between the shahadat of Prophet Yahya and the shahadat of Imam Hussain alayhi salam. These 2 individuals, just to summarize the background, which I talked about it earlier and on Friday night, that when we talk about Prophet Ibrahim alayhi salam, he is known as Abul Anbiya. There have been thousands of prophets who have come from his descendants. And his children were from 2 sons, Ismail and Ishaq. From Ishaq you have Bani Israel, among whom Allah subhanahu wa ta'ala raised thousands of prophets. And the most famous, of course, was Musa alayhi salam, and the last one was Prophet Isa alayhi salam. And Yahya is one who came he was born just 6 years before Isa alayhi salam, and he was musaddiqan. He was somebody who testified to the nubuwwat of Isa. He is someone who promoted the nubuwwat of Prophet Isa alayhi salam.
On the other side, when we look at the descendants of Ibrahim who came from the line of Ismail, we see the Prophet of Islam and the Imams of Ahlul Bayt. So it was very interesting to look at the similarity between these two branches of Ibrahim alayhi salam, Yahya on one side and Imam Hussein alayhi salam on the other side. The first similarity is the way both of them were killed. Among Anbiya, the only prophet known, there were many who were killed from the Anbiya. But Prophet Yahya is known to be someone who was killed by beheading, which was very painful and which is a very brutal way of killing somebody. And then we look at the shahadat of Imam Hussain alayhi salam. We believe all the Imams from first to the 11th, they did not die by the natural causes. Most of them were given poison. Amir al-Mu'mineen was attacked by sword, but he was not beheaded. Remember that he was attacked by sword, a sword which was basically, put in the poison for more than a day. And it was the impact of the poison on that sword which touched the brain of Amir al-Mu'mineen and Imam al-Muttaqeen. And that's where the Tabib who came to look at the wound of Amir al-Mu'mineen, he actually said that the poison has reached to the brain and there is no, treatment for this. And therefore I advise you that you do the wasiyah. And so even it's true that from our Aimma, Amir al-Mu'mineen was attacked by the sword, but it was not what we call zibh. The only Imam whose shahadat happened in the form of beheading and zibh is Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. And so you have Yahya who is known as Zabihullah, and you have Hussein who is known as Zabihullah. The second similarity that we saw last night was the issue of the rulers of the time. Yahya alayhi salam was killed because he protested against the fisq and fujur, immorality of the ruler of the time. He was doing Amr bil Ma'ruf and Nahi al Munkar. Hussein ibn Ali also stood up against the ruler of the time, was known as Fasiq, as Fajr, Sharibul Khamr. These are the words used by Imam Hussein alayhi salam. And Imam Hussein himself explained his movement on the basis of Amr bil Ma'ruf and Nahi al Munkar. So we see even the response of both were very similar as far as dealing with the rulers of their time is concerned. The third tragic similarity is that the head of Prophet Yahya was brought to the king of the time in a tray. And the head of Imam Hussein alayhi salam was also presented to Yazid in a tray. Another similarity that we mentioned last night was that the same place which became Masjid-e-Umawi or Jami'-e-Umawi in Damascus, which was also the palace of Yazid, this is the same place where the head of Prophet Yahya was displayed. Even if you go now to Damascus for ziyarat in Sham, when you go to Masjid-e-Umawi, you will see that there is a shrine inside it, which is known as Maqam Yahya. Maqam is normally, it's not a madfan. It's not a place of burial. It's a place where the head was placed. And in the same courtyard, you will see there is a Maqam Ra's al-Hussein, where the head of Imam Hussein alayhi salam was placed. So it's very, intriguing to see these similarities, that is the same place where the head of Yahya bin Zakaria alayhi salam was on one side, and then you have the head of Imam Hussein alayhi salam. And for 3 days, the head of Imam Hussein was hung in the same area where the head of Prophet Yahya was hung. So these similarities are there in history. And tonight I would like to talk about 3 more similarities in the shahadat of Prophet Yahya and the shahadat of Imam Hussein bin Ali alayhi salatu wasalam. Salawat alayhi.
One is about the birth. We talked about the birth of Prophet Yahya on Friday night from the ayat from Surah Maryam. And it was a special birth in a sense that Prophet Zakaria and his wife were already beyond the age of bearing children. And this was in a way a miracle as the Quran talks about it. But another important thing about the birth of Yahya was that he was born 6 months in the term of pregnancy. These days, it's not a big deal for us with the advanced level of medical science. Even a child born at that, before the full term, they can still, save that child. Those days, this was not something possible. Even people couldn't even think about it. And then you look at that birth of Prophet Yahya alayhi salam, 6 months of pregnancy. And then you look at the riwayat that we have where we are told that just as Yahya alayhi salam was born in 6 months of the pregnancy, when it comes to the wiladat of Imam Hussain alayhi salam, our imams say that his birth also was at the 6 months of the pregnancy. Again, very interesting similarity. And at this point, let me, go to this issue of Quran. Whether Quran, those days, talked about this possibility of a child surviving if the child is born after 6 months rather than full term of 9 months. We are not talking about now, we are talking about 1400 years ago. There's a very interesting narration during the time of the second Khalifa, Umar ibn Khattab, when a lady was brought to his court by her own husband, accusing her of committing adultery. What was the basis of it? He says, well, we were just married 6 months ago and she has given birth to a child. So I don't accept this child as mine. And the Khalifa, looked at it, talked with the Ashab, and they passed the judgment that yes, she has committed adultery, therefore she was now punished to be, death punishment. And while this, hangama was going on, and they were passing by the house of Amir al-Mu'mineen, he heard about it, and he says, what is going on? What is this commotion outside? And when he was told that the Khalifa has passed a judgment against a lady who has given birth to a child 6 months after marriage, he told those people, take this lady back to the masjid. Tell the Khalifa to wait, I'm coming. Amir al-Mu'mineen goes, remember that, Imam al-Nur is someone, even though he has been deprived of his imamat and his position, when it comes to issue of adl and zulm, he cannot be indifferent. Yes, having deprived his own position is one thing, but when he is witnessing zulm, he cannot be silent. And so he says to the people, take this lady back and I'm coming. So they went there. And this is amazing that the public still respected Amir al-Mu'mineen. The Khalifa of the time has already passed the judgment, but when Ali says, stop, go back, I'm coming, they went back. And then Ali came and Ali asked them, have you asked this lady, do you have any witnesses for what the husband is saying? And the Khalifa says, no, there are no witnesses. And Quran says we need 4 witnesses before you pass a judgment of, death penalty in this case. Then Ali said, did she confess? And he said, no, she didn't confess. And so what is the basis of your judgment? And he says, well, we consulted all the Sahaba here, and everybody said, well, she has given birth to a child 6 months after marriage. So this is from, na'uzubillah, from adultery and zina. And therefore she has to be condemned to death. And Amir al-Mu'mineen says, but do not you know that the minimum term of birth is 6 months? There is no medical science yet, not modern medical science. Now all the Sahaba were said, but what is your proof? You are just saying that the minimum term of pregnancy is 6 months. Where is the proof? And this is where Amir al-Mu'mineen doesn't need to go and do the research and homework. Immediately he said,
Read ayat number 15 from Surah Ahqaf, Surah number 46. Where Allah subhanahu wa ta'ala says, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, talking about the rights of parents on the children. Allah says, look at the mother. She carried the child with difficulty and delivered the child with difficulty. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا. And Allah says the term of pregnancy and the term of breastfeeding is 30 months. So keep this in mind. One ayat is saying haml and fisal. Fisal means, weaning the child away from breastfeeding. The total term is 30 months. Then Ali says, go to Surah Baqarah, ayat number 233. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالْوَالِدَاتْ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. And it's the right of the mothers to breastfeed their children for 2 complete years. In one ayat, Imam is saying 2 years for breastfeeding the child. So how many months you have there? 24 months. Another ayat says pregnancy and breastfeeding is totally 30 months. You take out 24 from 30, you are left with what? You are left with 6 months. And Ali says, according to these 2 ayat of Quran, when you put them together, the minimum term of pregnancy is 6 months. Salawat. Ali did not only rescue this lady from zulm against the Khalifa and the Sahaba and the husband. Rather, he also gave a response to the claim of the Khalifa, Hasbuna Kitabullah. You used to say the book of Quran, book of Allah is sufficient, you don't need a guide. All of you had the Quran. Hundreds of you are Hafiz of Quran. Still you couldn't get guidance unless you came to someone who is waris of the Quran. Salawat alaykum. If you don't have Imam with the Quran, you will not be able to get proper guidance even from the Quran that you have. Salawat alaykum. So this is one similarity that we see in the birth of Prophet Yahya and birth of Imam Hussain alayhi salam, about the time of their birth at 6 months of pregnancy. The second one is very interesting again, and I can't really go into details in English. That is about those who are responsible for killing Prophet Yahya and those who are responsible for killing Imam Hussain alayhi salam. What is their status as far as their birth is concerned? It's amazing, we have ahadith from our Imams where they say, كان قاتل يحيى بن زكريا ولد زنا وكان قاتل الحسين ولد زنا. The person who killed Yahya bin Zakaria, he was from impure birth, illegitimate birth. And the person who killed Hussein bin Ali also was walad zina, from illegitimate birth. And both of them will be in the same level of Jahannam. Probably the last one. And when we look at this issue, let me just talk about this importance of what we call purity of birth. This is a value which is so much cherished in Islam. And that is why marriage is considered to be a very important, institution in Islam as far as society and family life is concerned. Islam does not accept the process of procreation except through the method of, legitimate marriage, proper marriage. Because we consider this issue to be, it has some spiritual impact on the life of an individual. It's not just a physical issue. And this is where I think in the secular world we have to talk about it. Let our children know about this issue. It's not just two individuals, they agree and therefore that's the end of the story. No.
There are rules and regulations. We talk about, same religion and things like that, which are very important from the Islamic perspective. The value given to purity of birth as far as legitimacy of the birth is concerned is a very important quality of Islam. There are certain positions in our Sharia where a person who does not come from a legitimate birth is deprived from that. Now we'll say, well, what is his fault? It's not an issue of depriving somebody from a right. These positions are not rights of individuals. These are the positions of responsibility and duties. And because of the spiritual status and sensitivity of those positions, there are certain conditions in there. For example, imamat of Jama'at. Ish namaz is somebody who is now leading you in namaz. He basically becomes like your ambassador talking to Allah subhanahu wa ta'ala on your behalf. And for that link, one of the important issues you will see in the conditions of somebody who can lead Jama'at prayers is that he should be from, pure birth. And so if somebody is known to be from a birth which is not appropriate, that person might be a very good person, but he cannot take on that position of becoming Pesh Namaz and Imam Jama'at because of the sacredness of that position. The issue of Qazabat also. When we talk about, you can have a person who goes even in Islamic studies and in the matters of Islamic judiciary, is a very learned person and a very pious person in his own right. But if his birth is of illegitimate basis, then that person cannot, become the qazi in an Islamic judiciary system, because it is considered to be, in a way, a sacred point or position of responsibility. Even marja'iyyah. We do not just look at the level of the fiqh knowledge of the individual when we decide to follow a marja' taqleed. One of the conditions is that their wiladat should be pure, because you are basically handing on over your responsibility of following the laws of Allah subhanahu wa ta'ala according to His judgment. And I'll give you an example why, these positions are so important. Because we get this question, why you deprive such people from these positions. And again, it's not a judgment against them individually. It's more about the nature of the position and that, responsibility. I'll give an example right here in your country, the United States of America. In this secular society, the office of the President of the United States of America is the supreme position in the Constitution. There are certain conditions. Not everyone can become eligible. Not every American citizen can stand up for that position. One of the important criteria is that that person should be citizen by birth. You look at an example of Henry Kissinger. Do you have anyone more experienced in politics in the contemporary times than him? He is probably even more clever than, Marwan bin Hakam or Amr ibn As. No, Amr ibn As. Marwan bin Hakam is very much down. Amr ibn As was the advisor of Muawiyah, a very cunning person. He is the one who used this issue of, using the Quran on the spears in Siffin. And so you have a person like Henry Kissinger. Do you think the Republican Party could ever have presented his name for candidacy of the presidency of the United States of America? No. Knowledge-wise, he's most experienced. He was Secretary of State for many times. I think it was during under Nixon. So experience, knowledge, he's capable for that. Probably many, more than many other presidents. Surely
better than Bush. But when you look at the issue that he was not American by birth. He was a child when he migrated, when his parents came to the United States of America. So then you ask this question, why? Well, the issue is that the office of the presidency of the United States of America is the most important position in this secular society. They put certain conditions as a requirement. You might be, from the knowledge point of view, experience point of view, the most capable person, but if you miss that, if you are not citizen by birth, you cannot become the president of the United States of America. You can become his advisor, you can become his secretary of state, but you cannot become the president, himself. And similarly in Islam, when we talk about the issue, this is just an example. When we talk about imamat of Jamaat, qazawat, when we talk about marji'iyyat, these are the positions where the purity of the birth of an individual is equally important in the Islamic Sharia. Salawat. And so when we look at this issue, we have to realize that, marriage is a very important issue. And it has implications. Implications that when we talk about people like the qatil of Prophet Yahya, the qatil of Imam Hussain alayhi salam, and many of these officers who were in Karbala in the Yazidi army, historians tell us that these are the people who are result of illegitimate relationships. And when you look at that, and we are not saying that, whatever they did was because of that and didn't have any choice, but this is one element which is common among those who are the qatileen of Allah, of the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. And that would be one element of realizing that this position, the issue of purity of birth, is an important value in the spiritual development of an individual. Salawat alayhi. ایک بار اور سلوات پڑھیں. گفتگو ہماری جناب یحییٰ نبی اللہ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان جو شباہت ہے ان کی شہادت کے عنوان سے کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جمعہ اور کل کی مجلس میں، اور اسی سلسلے کو ہم آج ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ موضوع ہم نے خود اس کو ایجاد نہیں کیا ہے، یہ ائمہ اہل بیت کے احادیث کی بنیاد پر ہے، اشارے وہاں سے ملے ہیں جہاں اکثر کہا گیا ہے کہ دونوں میں شباہتیں تھیں، اور اس کو تاریخ کے اعتبار سے جب ہم نے دیکھنا شروع کیا واقعاً بہت سی باتیں ہیں جو سملر ہیں شہادت جناب یحییٰ کے سلسلے میں اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں. قاتلان یحییٰ اور قاتلان امام حسین کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں انسانوں کے ان کیٹیگری میں سے تھے کہ جن کی ولادت جو ہے وہ طہارت کی بنیاد پر نہیں تھی. ممبر کے کچھ تقاضے ہیں، ہم ذرا مجبور ہیں اپنے الفاظ کو سلیکٹیولی یوز کریں، لیکن یہ باتیں احادیث میں آئی ہیں، یہ ہمارے اعتقادات کا جزء ہے، لہٰذا اس کو بیان کرنا بہرحال ضروری ہے. ایک عنوان جو ولد الزنا کی بات ہوتی ہے، ناجائز اولاد کی بات ہوتی ہے، اس میں ایک عجیب غریب عنوان ہمارے یہاں ہے احادیث میں جو شیعہ اور سنی احادیث دونوں میں پایا جاتا ہے کہ جہاں تک بغض علی کا سوال ہے، وہ لوگ جو علی سے بغض رکھتے ہیں، اور اس کی بھی وضاحت ہم بعد میں کریں گے. احادیث بہت کلیئر ہیں کہ وہ لوگ جو علی کے سلسلے میں اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، ہیٹریڈ رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، یہ وہ ہیں یا تو ان میں نفاق پایا جاتا ہے، دو میں سے ایک صورت ضرور ملے گی، یا تو ان میں نفاق ہے یا ان کی ولادت جو ہے جائز نہیں، ان دونوں سے خارج نہیں. اور اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں جو اپنی کتابوں میں بھی ہیں، سنیوں کی کتابوں میں بھی ہیں،
لیکن یہاں ہم انفسائز اس بات پہ کرنا چاہیں گے، بات بغض علی کی ہو رہی ہے۔ بغض علی کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے ہمارے اپنے لوگ حضرات ہیں جو ان مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہر وہ جو شیعہ نہیں ہے وہ علی سے بغض رکھتا ہے۔ نہیں، تمام سنی اور تمام کافر جو ہیں ان کے دلوں میں بغض علی نہیں ہے۔ کافر تو علی کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو معلوم ہی نہیں علی کے بارے میں کچھ۔ اکثریت سنی ایسے ہیں کہ جو علی کو جانتے ہیں، چوتھے خلیفہ مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بلکہ ان میں جو صوفی مسلک کے ہیں وہ ایک لحاظ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے۔ خلیفہ بلا فصل نہ ماننا اور علی کے سلسلے میں بغض رکھنا یہ یکساں بات نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ بہت سے ایسے سنی اکثریت آپ کو ملے گی کہ جو علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے ہیں، چوتھے خلیفہ مانتے ہیں، احترام لیکن پھر بھی کرتے ہیں، کسی حد تک محبت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ عنوان جو ہمارے یہاں ہے کہ جو بغض علی کے خلاف جو بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، یا تو وہ منافق ہے یا ولد زنا ہے، یہ ہر سنی پر صادق نہیں آتا ہے۔ ہمیں ذرا احتیاط کرنا چاہیے اپنی تعبیرات میں۔ اکثر لوگ جو ہیں آج کل انٹرنیٹ بھی ایک بلا ہے، وہ ٹول ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ غیبت کرنا، تہمت لگانا جو ہے زبانی طور پہ حرام ہے، یوں کرنا جو ہے حلال ہے۔ نہیں، آپ جو ہے چاہے الفاظ بیان کریں یا لکھیں یا ٹائپ کریں، ہر لحاظ سے آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ علی کو خلیفہ بلا فصل نہ ماننا کچھ اور ہے، اور علی کے سلسلے میں دشمنی کا احساس اور بغض رکھنا کچھ اور ہے۔ ایک فرقہ گزرا ہے سنیوں میں جو فضیلت کے اعتبار سے اگر ان سے آپ پوچھئے، معتزلہ کہا جاتا ہے انہیں، یا تفضیلیہ فرقہ کہا جاتا ہے، ان سے اگر پوچھے، صوفیوں میں بہت ملیں گے کہ رسول کے بعد سب سے افضل کون تھا، وہ نام علی کا لیں گے، لیکن پھر پوچھئے پہلے خلیفہ کون تھے، وہ کہیں گے ابو بکر۔ علی کو پہلا خلیفہ تو نہیں مانتے ہیں، لیکن فضیلت میں قائل ہیں، ان کو رسول کے بعد اول سمجھتے ہیں۔ تو سنی ہونا کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بغض علی رکھتے ہیں۔ ہاں، ایک کیٹیگری ہیں جنہیں ہم ناصبی کہتے ہیں۔ ناصبی کا عنوان ہمارے فقہ میں ان کے لیے ہے جو واقعا نفرت کرتے ہیں اہل بیت سے، جن کے دلوں میں بغض ہے۔ یہ سنی نہیں ہے، ہر سنی ناصبی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اپنے دماغ میں بیٹھا لیں کہ جہاں تک ہمارے فقہی پوائنٹ آف ویو کی بات ہے، ہر سنی ناصبی نہیں ہوتا ہے۔ اور ناصبی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کلمہ رسول کا پڑھتا ضرور ہے لیکن علی کے سلسلے میں بغض رکھتا ہے۔ صلوات پڑھنا ایک بار آپ۔ ناصبی وہ ہیں کہ جو مثلا امام حسین کے معاملے میں امام حسین علیہ السلام کو خطا کار سمجھتے ہیں۔ ناصبی وہ ہے کہ جو یزید کے لیے امیر المؤمنین کا لقب لگا۔ آپ کو بہت سے سنی ملیں گے جو اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس عنوان کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بغض علی کی بات آتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر سنی جو ہے بغض علی رکھتا ہے، نہیں، یہ عنوان مخصوص ہے اس گروہ کے لیے جسے ہم ناصبی کہتے ہیں۔ عنوان نصب یہی ہے، یعنی نفرت کرنا، بغض رکھنا علی اور آل علی سے۔ اور شیعہ فقہ میں ناصبی کافر ہے اور نجس ہے۔ صلوات پڑھنا۔ بس ایک حدیث اس سلسلے میں، جناب ابو سعید خدری بہت ہی مشہور صحابی تھے، بزرگ صحابہ رسول میں سے ہیں، اور یہ خداوند عالم نے ان کو طول عمر دی تھی۔ بلکہ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن اپنے خطبے میں جو کہا تھا کہ تم اگر مجھے نہیں جانتے ہو ہم کون ہیں، یا تمہیں شک ہے کہ ہم نواسے رسول ہیں یا نہیں ہیں،
تو 3 صحابہ کا نام لیا تھا کہ ابھی بھی وہ زندہ ہیں، جا کے ان سے پوچھ لو. ان میں سے ایک ابو سعید خدری ہیں. ان کی روایت ملتی ہے جہاں فرماتے ہیں کن معاشر الانصار، یہ انصار میں سے ہیں، کن معاشر الانصار نبور اولادنا بحبهم علیا، کہ انصار میں یہ بات عام تھی مدینہ میں کہ جب ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے تھے، ذرا بڑے ہو جاتے تھے، سوجھ بوجھ آ جاتی تھی، تو جن باپوں کو ذرا شک ہوتا تھا ان کے بارے میں، تو وہ بچے کا امتحان لیتے تھے حب علی سے. بچے سے پوچھتے تھے کہ تم علی سے محبت کرتے ہو یا نہیں. فَإِذَا وُلِدَ فِينَ مَوْلُودٌ فَلَمْ يُحِبُّهُ، اگر ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو اور علی سے محبت نہ کرے، عرفنا انہ لیس منا، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہمارا نہیں. تو یہ عنوان کوئی شیعوں کا صرف نہیں ہے، یہ سنی کتابوں میں ہے. اس کے علاوہ بھی عبادہ بن الصامت، جابر بن عبداللہ انصاری اور بہت سے صحابہ سے بھی یہی روایت ملیں گی آپ کو، کہ جہاں خود رسول اسلام نے یہ معیار پیش کیا تھا کہ جہاں تک حب علی کا معاملہ ہے، حب علی در حقیقت معیار ہے ایمان اور نفاق کے سلسلے میں، اور ولادت میں طہارت اور نجاست کے سلسلے میں. صلوات پڑھنے ایک بار. اسی لیے ایک شیعہ عرب شاعر نے اپنے شعر میں جو التجا کی خداوند عالم سے کہ خداوندہ مرنے کے بعد میری ماں پر کبھی بھی عذاب نازل نہ کرنا، اس لیے کہ اس ماں نے اپنے دودھ میں ہمیں ولائے علی کا دودھ اور جذبہ ہمیں دیا ہے. تو یہ عنوان بہت ہی اہم ہے تاکہ یہ سلسلہ بعد والی نسل تک جاری رہے. لہذا شادی کا سلسلہ، اور انسان جب اپنے ہمسر کے تلاش میں رہتا ہے، ایمان اور اسلام کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ اسی لیے اس لیے کہ ہمارے یہاں ایمان اور طیب الولادہ، پیورٹی آف برتھ کا معیار محبت اور ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. صلوات پڑھنے. اب یہ کہ جو حضرات محب علی ہیں، بلکہ آپ معاملے کو یہاں تک ہم نے پیش کیا ہے تو ذرا اور وضاحت کر دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ انسان جو امپیور ہو برتھ میں وہ بغض علی رکھتا ہو. But the other way around is valid. یہ ضروری نہیں ہے. بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کے جو ہے ولادت جو ہے ماں باپ نے غلطی کی تھی. بہت سے ایسے ہیں جو کنورٹس ہیں. ایسی سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو دوسری قوم کے تھے اور ان کی یہاں جو ہے کرسچینٹی کے بھی ویلیوز نہیں تھے. وہ جانتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے جو ہے نہ سول میرج کی تھی، نہ کرسچن چرچ میں گئے تھے. اب وہ مسلمان ہوئے ہیں، مومن ہوئے ہیں، محب علی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جس کے ولادت اتنی پیور نہ ہو وہ بغض علی رکھتا ہو، بلکہ وہ جو بغض علی رکھتا ہے یا تو اس میں نفاق ہے یا اس کے ولادت میں کھوٹ ہے. صلوات پڑھنا. ائمہ اہل بیت کی احادیث میں بھی قیامت کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے کہ جنت میں جانے کی ایک شرط ہے کہ انسان ولد الحلال ہو. اور یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ علامہ مجلی خصی کا نام تو آپ نے سنا ہے. یہ بہت ہی بزرگ محدث گزرے ہیں. ان کی جو مشہور کتاب ہے بحار الانوار، تقریباً 120 جلد میں ہے، جہاں معصومین کے احادیث کو سبجیکٹ وائز انہوں نے گیدر کیا. وہ 5ویں جلد میں ایک سیکشن ہے جہاں عدل الہی کی گفتگو کرتے ہیں. وہاں یہ عنوان انہوں نے چھیڑا ہے، ان احادیث کو جمع کیا کہ جس میں بات ہوتی ہے کہ آخرت میں آیا اس ٹائپ کے انسان جس کی ولادت پیور نہ ہو
اس کو جنت میں داخلہ ملے گا یا نہیں ملے گا. آخری جملہ ان کا آپ سن لیں. یہ بزرگ محدث ہیں. تمام احادیث کو سروے کرنے کے بعد، چونکہ اس میں اختلاف نظر آتا ہے، کہیں کچھ کہا گیا تھا، کہیں کچھ اور کہا گیا ہے، فرماتے ہیں وبالجملہ فهذه المسألة مما تحیر فيه العقول وارتاب به الفہول، کہ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، صاحب عقل و نظر اس میں متحیر ہو گئے ہیں، کنفیوز ہو گئے ہیں. والکف عن الخوض فیہ اسلم، بہتر یہ ہے کہ اس معاملے میں کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا انسان فیصلہ نہ کرے، معاملات کو اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دے. لا نرى فيها شيئا احسن من ان يقول اللہ اعلم. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ اس سے بہتر اور کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے مگر یہ کہ کہیں کہ خدا بہتر جانتا ہے. تو کسی انسان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ خداوند عالم پر چھوڑ دیں. ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس ویلیو کو ہم بعد والی نسل میں صحیح طریقے سے منتقل کر سکیں. صلوات پڑھنے ایک بار. تمام وہ حضرات جو قتل حسین میں ملوث تھے، ان کی ہسٹری کو پڑھیں آپ، شیعہ ہسٹری کی بات نہیں کرتے. عام مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھ لیں، چاہے یزید کا معاملہ ہو، ابن زیاد کا معاملہ ہو، شمر کا معاملہ ہو، حسین بن نمیر اور جتنے یہ افسران تھے، ان کے بیک گراؤنڈ کو اگر آپ تلاش کریں تاریخ میں، آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ولادت میں طہارت نہیں تھی. یہ لوگ امپیور ہیں اپنے برتھ میں. اور بجائے تاریخ کی طرف جانے کے ہم خود امام حسین علیہ السلام کے الفاظ سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے وہ رجز ہے جو جناب علی اکبر نے پڑھا تھا، اور وہ بھی ایک الگ عنوان ہے. کسی اور وقت انشاءاللہ پروبلی اگلے سال اگر موقع ملا تو عاشور کے دن کے جو رجز کے اشعار ہیں اصحاب اور بنو ہاشم کے، وہ خود ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. جناب علی اکبر جب گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، انہوں نے اپنا جو تعارف کیا ہے اس میں بھی یہ پہلو نظر آ جائے گا. اس میں فرماتے ہیں انا ابن الحسین، انا علی ابن الحسین بن علی، ہم علی ابن الحسین بن علی ہیں. نحن و بیت اللہ اولی بالنبی، ہم اور کعبہ خدا جو ہیں نبی سے قریب تر ہیں. یعنی اپنے کو ملاتے ہیں کعبہ سے، اور کعبے کا رشتہ اور ہمارا رشتہ رسول سے قریب تر ہے بنسبت یزیدیوں کے. واللہ لا يحكم فينا ابن الدعی اطعنکم بالرمح حتى ينسنی. خدا کی قسم، ابن الدعی یعنی ابن الزنا، یہ عربی کا لفظ ہے. ابن الدعی یعنی ابن الزنا ہمارا حاکم نہیں بن سکتا. ہم قبول نہیں کریں گے کہ ابن الزنا جو ہے ہمارا حاکم بنے. اطعنکم بالرمح حتی یتسنوا، ہم اپنے نیزے سے اتنا وار کریں گے یہاں تک کہ میرا نیزہ جو ہے ٹوٹ جائے. اضربکم بالسیف حتی یلتوی، ہم اپنی تلوار سے اتنا وار کریں گے تم پر یہاں تک کہ ہماری تلوار بھی ٹوٹ جائے. ضرب غلام ہاشمی علوی، یہ وہ ضرب ہوگی جو ایک ہاشمی اور علوی جوان کی ضرب ہوگی. صلوات پڑھنے پر تو جناب علی اکبر نے بھی یہی کہا ہے واللہ لا يحكم فينا ابن الدعی، خدا کی قسم ہمارا حاکم ابن الزنا نہیں ہو سکتا. خود امام حسین علیہ السلام، عمر ابن سعد پہلے آ چکا تھا غالباً 4 یا 6 محرم، تردد ہماری طرف سے ہے، ہمیں ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. اور جنگ ہوئی ہے شب عاشور میں، ارادہ ہو گیا. اس عرصے میں عمر ابن سعد کی پوری کوشش تھی کہ جنگ نہ ہو، لیکن شمر جو ہے دوسری طرف سے ابن زیاد کو بھڑکا رہا تھا کہ عمر ابن سعد جو ہے معاملے کو مصالحت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو پیغام بار بار ابن زیاد سے کوفے سے آ رہا تھا عمر ابن سعد کے لیے، اس میں ایک یہی تھا کہ لا الا ان تنزل علی حکمی. عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے
کہ آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں. الا ان تنزل علی حکمی، ابن زیاد نے کہا ہے کہ آپ کو ابن زیاد کی حکومت کو ماننا ہو، آپ اس سے بیعت کریں. اور اس کے ساتھ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت کی ہے. اس میں امام نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا اہم. فرماتے ہیں انزلوا علی حکم ابن الزانیہ. عمر بن سعد سے کہتے ہیں کیا کہ ہم ہار مان جائیں، تسلیم کریں اسے جو ابن الزانیہ ہے؟ لا واللہ لا افعل، خدا کی قسم ہم یہ نہیں کرنے والے ہیں. الموت دون ذالک واحلا، یہ کرنے سے پہلے ہم موت کو اپنے گلے سے لگائیں گے. واحلا، اور وہ ہمارے لیے زیادہ شیرین اور میٹھی ہوگی. لیکن ابن الزانیہ کے حکومت کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عاشور کے دن جو خطبہ ہے امام، اس میں بھی یہ عنوان ہے الا وان الدعی ابن الدعی قد رکب بین اثنتین. یزیدی لشکر سے کہتے ہیں کہ یہ ابن الزنا، ابن الزنا، ابن زیاد کی طرف، یعنی وہ بھی ویسا ہے، اس کا باپ بھی ویسا ہے. الدعی ابن الدعی یعنی ابن الزنا ابن الزنا. اس نے ہمارے لیے صرف دو چوائسز چھوڑے ہیں، السلۃ او الذلہ، یا موت یا ذلت، یا تلوار یا ذلت. یعنی یا تو بیعت کر کے ذلت میں جائیں، یا ایک تلوار سے ہم جنگ لڑیں اور موت ملے گی ہمیں. پھر فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ، حسین کبھی بھی ذلت کو برداشت نہیں کریں گے. موت کو ہم قبول کریں گے لیکن ذلت کو برداشت نہیں کریں گے. اور اس کے بعد والا جملہ بڑا اہم ہے. فرماتے ہیں یعب اللہ ذلک لنا، کہ اللہ مجھ سے یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم ذلت کو اپنائیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم عزت کی موت کو ترجیح دیں. نہ صرف یہ کہ خدا چاہتا ہے، ورسولہ، اور خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم عزت کی موت کو اپنائیں، ذلت کو نہ اپنائیں. نہ صرف اللہ و رسول، والمؤمنون، اور جو مجھے مانتے ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم یزید کی بیعت کریں. نہ صرف وہ، وَحُجُورٌ طَحُرَتْ وَنُفُوسٌ عَبِيَّةٌ، اور ہماری ماں کے جو پاک دامن ہیں جن میں ہم بڑے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ گوارہ نہیں کریں گے. اور ہمارے باپ جو نفوس حمیہ، صاحب ہمت اور عزت تھے، وہ بھی یہ گوارہ نہیں کریں گے. ان تؤثر الطاعت اللعام على مسار الکرام، کہ ہم جو ہے ایک لعین کی اطاعت کو مان لیں اور موت کو چھوڑ دیں. یہاں پر حسین نے یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ صرف ہم یزید کی بیعت سے انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ ماں فاطمہ بھی منکر ہیں اور میرے بابا بھی منکر ہیں. یہ جو معاملہ چلتا ہے تاریخ میں کہ علی نے بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی، امام حسین علیہ السلام نے اپنا معاملہ بھی صاف کر دیا اور بابا کا معاملہ بھی تاریخی اعتبار سے صاف کر دیا. صلوات پڑھنے پر سنی دنیا میں اس زمانے میں ایک بہت مشہور عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے حسن بصری. یہ صاحب نظر تھے. سنی علم کلام میں ان کے نظریات کو ابھی بھی مانا جاتا ہے. شہادت امام حسین کی خبر جب انہیں ملی ہے تو خود ان کی روایت ہے. انصاب الاشراب بلاغوری ایک سنی مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہ بہت روئے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی جو ہے ان کی آنسو سے بھیگ گئی. پھر فرماتے ہیں یہ عنوان صرف اہل بیت کا نہیں ہے. فرماتے ہیں اذل امت قتل ابن دعیہا ابن نبیہا، کہ یہ بدترین بد نصیب ترین امت ہے دنیا کی کہ جہاں اس امت کے ولد الزنا نے ابن نبی کو قتل کیا. تو یہ عنوان خود ابن حسن بصری کے زبان سے بھی آیا. تو یہ جو معاملات ہم دیکھتے ہیں یہ صرف ہماری اپنی بات نہیں ہے، تاریخ میں بھی یہ حقیقت ہے کہ جناب یحییٰ کے قاتل بھی ابن الزنا تھے اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلین بھی ابن الزنا تھے. صلوات پڑھنے ایک بار.
آخر میں دو اور شبہاتوں کو ہم بیان کر کے مجلس کو ختم کرنا چاہیں گے، اور اس کا تعلق ان مسائل سے ہیں جو عام طور سے نیچرل نہیں، نارمل نہیں مانے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ آسمان کا رونا۔ ہمارے ائمہ سے جو حدیث ملتی ہے اس میں یہی کہ لم تبک السماء الا علیہم، کہ آسمان جو ہے کبھی بھی نہیں رویا ہے سوائے ان دونوں کی شہادت پہ، جناب یحییٰ کی شہادت پہ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ۔ ایک روایت میں ملتا ہے، غالباً یہ 8ویں امام کی روایت ہے، لم تبک السماء علی احد الا علیہما، چھٹے امام کی روایت ہے جی، 8ویں نہیں، جہاں فرماتے ہیں کہ آسمان جو ہے کسی پر نہیں رویا تھا مگر ان دونوں پر، یحییٰ اور حسین پر۔ تو راوی نے سوال کیا وکیف تبکی، آسمان کس طرح سے روتا ہے؟ امام فرماتے ہیں تطلع الشمس من حمرہ وتغیب فی حمرہ، یہ جو سورج کے طلوع اور غروب میں جو سرخی دیکھتے ہیں یہ آسمان کا رونا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں دو باتیں آتی ہیں سامنے کہ آیا یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں کہ آسمان روئے؟ جہاں تک امکان کی بات ہے، جب مسلمانوں سے بات ہوگی تو قرآن کی بنیاد پہ گفتگو ہوگی۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں سورہ نمبر 44 آیت 29 میں خداوند عالم نے جہاں موسیٰ و فرعون کے واقعات کو بیان کیا ہے، اور فرعون کو خداوند عالم نے کس طرح سے تباہ کیا ہے اس دریا میں ڈبو کے، اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے فما بکت علیہم السماء والارض۔ پہلے تو خدا نے کہا کہ خداوند عالم نے انہیں کیا کیا نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنے محل بنائے، باغات بنائے، حکومت حاصل کی، فوج بنائی، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن جب عذاب آیا تو یہ ختم ہو گئے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، اور نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین ان پہ روئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآنی آیت کے لحاظ سے آسمان اور زمین بھی رو سکتے ہیں، ورنہ خدا یہ نہ کہتا کہ بھئی فرعون کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ تو جہاں تک امکان کی بات ہے وہ ہے، لیکن what does it mean؟ یہ بات ممکن ضرور ہے قرآنی اعتبار سے، لیکن ہمارے لیے قابل فہم نہیں۔ لیکن ایک بات کا قابل فہم نہ ہونا دلیل نہیں ہے کہ یہ صحیح نہیں۔ بہت سی باتیں ہیں جو ہم نہیں سمجھتے ہیں، مثلا قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں ایک اور آیت ہے آسمان و زمین کے بارے میں، تسبح لہ السماوات السبع والارض، کہ آسمان کے 7 سماوات اور یہ زمین جو ہے خداوند عالم کی تسبیح پڑھتی ہے، ومن فیہن، اور جتنی مخلوقات اس میں ہیں 7 آسمانوں میں اور زمین میں وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خداوند عالم کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ ان کی تسبیح کیا ہوتی ہے۔ تو خود خدا کا کہنا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز خداوند عالم کے حمد و ثنا میں مشہور ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے ہو کہ ان کی تسبیح کیا ہے۔ تو جس طرح سے ہم آسمان اور زمین اور تمام مخلوقات میں اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے لیکن اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح سے آسمان اور زمین رو بھی سکتے ہیں لیکن اس کے ادراک کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھنا۔ لیکن کیا واقعہ یہ ہوا تھا یا نہیں، یا صرف پاسبلٹی کی بات ہو؟ دوبارہ ہم شیعہ سورسز کی طرف نہیں جائیں گے۔ البلازری جو سنی مورخ ہے وہ اپنی کتاب اسناب الاشراف میں والیوم 3 میں 2-3 واقعات کو لکھتا ہے، صرف 2 کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں۔ ایک محمد بن سرین کی روایت جہاں وہ لکھتے ہیں کہ لم ترى هذه الحمرة في آفاق السماء حتى قتل الحسین، یا آسمان میں جو آپ سرخی دیکھتے ہیں اس کا کہنا ہے کہ یہ سرخی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی جب تک امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی۔ تو یہ ائمہ کی روایت میں بھی یہ سرخی کو ملاتے ہیں آسمان کے رونے سے۔ ابھی
ابن شہاب شام کا رہنے والا تھا، وہ کہتا ہے کہ ما رفع حجر بالشام یوم قتل الحسین الا عن دم، کہ جس دن حسین کا قتل ہوا ہے سرزمین شام میں کسی بھی پتھر کو آپ اگر اٹھاتے تو دیکھتے کہ اس کے نیچے خون ہے، آسمان بھی رویا ہے اور زمین بھی روئی ہے، اور یہ خون کے آنسو سے ہوئی ہے۔ تو یہ شبہاتیں ہیں جناب یحییٰ کے سلسلے میں اور امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں۔ آخر میں جو شباہت ہے جس پر ہم اس مجلس کو ختم کرنا چاہیں گے کہ جناب یحییٰ کا سر جب لایا گیا تھا تشت اور حاکم وقت کے سامنے، اس عورت کے بہکانے کے بعد جو ہم نے کل اس کے واقعات کو پیش کیا تھا، ہم نے ان کی ہسٹری میں ہمارے یہاں بھی ہے روایات میں کہ جناب یحییٰ کے سر نے بولنا شروع کیا، سر اور تن میں جدائی ہو چکی تھی لیکن پھر بھی سر بول رہا تھا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے تو جدا ہو چکا تھا لیکن یہ سر بولا ہے۔ رسول نے کہا تھا نا غدیر میں، انی تارکم فیکم الثقلین، دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک ہماری عطرت اور اہل بیت۔ اور اس کے بعد والا جملہ ہے لن یفترقا، قرآن اور عطرت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے کبھی، آپ کبھی بھی ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے الگ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح معنوں میں ان کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر صرف قرآن کو لے کے چلیں اہل بیت کو چھوڑ دیں تو آپ قرآن کے بھی حامل نہیں ہیں، اور آپ یہ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں قرآن کچھ نہیں ہے تو آپ نے اہل بیت کو بھی نہیں مانا۔ لن یفترقا رسول کی تعبیر، اس تعبیر کو اگر ذرا اور اس میں وسعت دیں تو آپ نہ صرف یہ کہ قرآن کو اہل بیت سے جدا نہیں کر سکتے ہیں، آپ حسین کے سر کو تن سے تو جدا کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی حسین قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ آج کی جو تاریخ ہے، عاشور کے 20 دن کے بعد یہ قافلہ دمشق پہنچا۔ یہ جو 20واں ہم جو کہتے ہیں در حقیقت یہ وہ دن ہے جس دن یہ قافلہ جو ہے شہر دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ حکم تھا کہ شہر کو تیار کیا جائے، اس لیے کہ یزید چاہ رہا تھا کہ لوگوں کے دل میں ایک ہیبت سے قائم ہو جائے اور دیکھے کہ جو بھی ہماری مخالفت کرے گا اس کا حشر یہی ہو سکتا ہے۔ جو بات روایات میں ملتی ہے ہمارے یہاں وہ یہی ہے کہ جب یہ قافلہ شہر دمشق کے باہر رکا ہے پہلے، اور جب تیاری ہوئی کہ اب اندر چلا جائے تو شمر ملعون اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ تمام سپاہی جو نیزے دار تھے، جو شہداء کے سر کو لیے ہوئے تھے اپنے نیزوں میں، انہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان نیزوں کو لے کے ان محملوں کے قریب جاؤ جو اہل حرم کے محمل ہیں۔ اذیت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، نفرت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت کی بات ہے کہ اگر کسی کے سر کو نیزے پر دیکھیں گے تو یہ ایک عام منظر نہیں ہوتا، لوگوں کی فطرتی نظر جو ہے سروں پہ جائے گی، لیکن یہ ملعون چاہ رہا تھا کہ نظر صرف سروں پہ نہ جائے، لوگوں کی نظر جو ہے زینب ام کلثوم کے چہرے کی طرف بھی جائے، اور اسی اذیت کو بڑھانے کے لیے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان نیزوں کو محملوں کے قریب لے آؤ تاکہ لوگوں کی نظر صرف شہداء کے سر کی طرف نہ جائے بلکہ حسین کے اہل حرم کی طرف بھی جائے۔ جب جناب ام کلثوم نے اس منظر کو دیکھا ہے آگے بڑھتی ہیں، آپ اس موقع کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کون ہے ام کلثوم؟
یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، جا رہی ہے شمر کے سامنے التجا لے کے، درخواست لے کے کہ اے شمر ان سپاہیوں کو حکم دو کہ ان نیزوں کے ساتھ آگے بڑھے جائے تاکہ لوگوں کی نظر سروں پہ جائے، ہماری طرف نہ جائے۔ لیکن وہ ملعون کچھ نہیں سنتا ہے، اس کا ارادہ اور حکم اسی بنیاد پر تھا کہ اذیت پہنچائے۔ حضرت حسن حسین یہ اذیت اتنی سخت تھی کہ جناب سکینہ 4 سال کی بچی ہے، لیکن اپنی ماں اور بہن اور پھوپھیوں کی اس اذیت کو دیکھ کے ایک صحابی جب رسول کے جن کا نام سہل بن سعد تھا، اسی دن وہ دمشق پہنچے تھے بیت المقدس سے، اور جو قریب آتے ہیں انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیا ہے، کیا کوئی عید کا دن ہے یہاں؟ تو کہا گیا نہیں، کسی خارجی نے نعوذ باللہ خروج کیا تھا حاکم وقت کے خلاف، اور اس کے سر کو اور اس کے گھر والوں کو لایا جا رہا ہے۔ جب قریب آتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے، حسین کے چہرے سے واقف تھے، قریب جاتے ہیں، 4 سال کی بچی پر نظر گئی، قریب جانے کے بعد پوچھا بچی یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ فرماتی ہے انا سکینہ بنت الحسین۔ سہل بن سعد نے کہا ہم آپ کے جد رسول اللہ کے صحابی ہیں، کچھ خدمت ہو سکتی ہے تو بتاؤ۔ اس بچی کی سن کو دیکھے، کم سنی کو دیکھے اور اس کی مصیبت کو دیکھے کہ وہ اپنی ماں بہن اور پھوپھی کی بے حرمتی کا خیال کرتی ہے، کہتی ہے اے میرے جد کے صحابی اگر کچھ ممکن ہے تو ان سپاہیوں سے کہو کہ اپنے نیزوں کو لے کے آگے بڑھ جائے، لیکن ان کی کوشش بھی کامیاب نہ رہی۔ روایت اس وقت ملتی ہے کہ حسین کے سر سے سورہ کہف کی آیت کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر ہم سوچتے تھے حسین نے کیوں کلام اللہ کی تلاوت اس وقت شروع کی، دل یہی کہتا ہے سکینہ کی اذیت کو جب حسین نے محسوس کیا، تلاوت آیات قرآنی کو شروع کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ سر مقدس حسین کی طرف ہو اور بہر اہل حرم کی بے حرمتی کسی حد تک نہ ہو جائے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوند اس کے بعد قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید علی مہدی نقوی ابن سید مظاہر حسین نقوی